बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम الحرام का चाँद देखते ही जितने साल आपकी उम्र है सिर्फ इतनी मर्तबा अल्लाह का ये एक छोटा सा नाम पढ़ लेना, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ चाँद पर नज़र हटने से पहले आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये नए साल का पहला चाँद है और पिछले साल जो परेशानियाँ, जो कर्ज़ का बोझ या जो बीमारियाँ आपने झेली हैं, इन सब के ख़त्म करने का दिन है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल रिज़्क़ पानी की तरह बरसे, घर में सुकून हो, तो आज की रात छत पर जाकर चाँद को देखकर ये एक नाम ज़रूर पढ़ना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पिछला पूरा साल जैसे भी गुजरा, पिछले साल आपने जितने भी दुख झेले, लेकिन इस नए साल का पहला मुबारक चाँद नज़र आते ही क्या आपके जहन में कोई सवाल बार बार ठोकर मार रहा है? क्या आपके दिल के किसी कोने में आज भी ये खौफ पूरी तरह मौजूद नहीं है? क्या इस नए साल में भी मेरी बेरोज़गारी, तंगी, गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? क्या पिछले सालों की तरह इस साल भी रिज़्क़ की कमी की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? या फिर नए साल का ये मुबारक चाँद मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने आया है? आप हर साल दुआ मांगते हैं, हर साल सोते वक्त ये सोचते हैं कि शायद अगला साल बेहतर होगा, लेकिन जब सुबह होती है वही हालात, वही तंगी, वही गरीबी आपका सामना करती है। क्या आपके दिल में ये चुभन नहीं है कि आखिर कब तक आपका रिज़्क़ तंग रहेगा? कब तक आप एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे? कब तक घर के खर्चे पूरे करने में आपको अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ेगा? क्या नए साल का ये पूरा साल इसी तरह गरीबी में गुजर जाएगा? यकीनन आप में से बहुत से लोग इस वक्त रात को सुकून से नहीं सो पाते, क्योंकि जहन पर कर्ज का एक ऐसा पहाड़ जैसा बोझ सवार है जो आपको सांस भी नहीं लेने देता। आप भी हर रात बिस्तर पर लेटकर ये सोचते होंगे, क्या इस नए साल भी इस कर्ज के दलदल में मज़ीद दस्ता चला जाऊंगा? क्या मेरे सर से ये बोझ कभी नहीं उतरेगा? या फिर इस साल भी लोगों की बातें, इनके ताने, इनकी सख्त नज़रें सुनकर और सहकर दिन गुजारना पड़ेगा? कर्ज की इस चलती फिरती मुसीबत ने आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून पूरी तरह छीन लिया है। जब भी कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो आपका दिल धड़कने लगता है कि कहीं कर्ज ख्वाह अपनी रकम मांगने तो नहीं आ गए। आप भी सोचते होंगे कि आखिर कब तक मैं इस अजाब में रहूँगा, कब तक मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और क्या इस नए साल में अल्लाह पाक मुझे इस कर्ज की दलदल से निकालने का कोई रास्ता दिखाएगा या नहीं? सिर्फ यही नहीं, बीमारियों और तकलीफ़ों ने आपके पूरे घर को घेर रखा है। एक बीमारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी दरवाजे पर दस्तक दे देती है। हर वक्त दिल में एक अनजाना डर और खौफ रहता है, अगर इस नए साल भी कोई ऐसी आजमाइश या बड़ी बीमारी आ गई तो डॉक्टरों की भारी फीस और महंगी दवाइयों के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? क्या पूरा साल बीमारियों, दुखों, महंगे खर्चों के साए में गुजर जाएगा? घर का सुकून, हंसी और खुशियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। घर का एक एक फर्द मायूसी के अंधेरे में डूबा हुआ है। आप थक चुके हैं, हर जगह माथा टेक कर, हर डॉक्टर के चक्कर काट कर, हर दरवाजे से खाली हाथ और मायूस लौट कर। अगर आप इस वक्त इन्हीं सब हालात से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल भी इस वक्त रो रहा है, तो समझ लीजिए कि नए साल का ये पहला चाँद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोर्चा लेकर आया है। ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। लेकिन आज इस मुबारक और पाक रात को अपने दिल पर हाथ रखें, अपनी आंखों के आंसुओं को साफ़ कीजिए और मायूसी को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कीजिए, क्योंकि आज जो अजीम शान अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई आम अमल नहीं है। ये वो पाक कलिमात हैं जो किस्मत के पलटने की ताकत रखते हैं। आज नए साल के इस पहले मुबारक चाँद के सामने खड़े होकर शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल मेरे बताए गए तरीके और ख़ास तादाद के मुताबिक ये कलिमात पढ़ने की देर है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ, पूरी दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। आपके दुश्मन हैरान और परेशान रह जाएंगे। जो शख्स कल तक एक एक लुकमे के लिए तरस रहा हो, दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज इस पर रिज़्क़ और दौलत की ऐसी बरसात कैसे हो रही है? जो शख्स कल तक कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, आज वो लोगों में रिज़्क़, दौलत और सदका बांट रहा है। आज आपकी ज़िंदगी का पूरा रुख, आपका नसीब, आपका मुकद्दर हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये वो ख़ास और बरकत वाला अमल है जो आपकी सोई हुई तकदीर को जगा देगा। वो मुबारक नाम मैं आपको भी बताने वाला हूँ, बस एक लफ्ज़ भी मिस मत कीजिएगा। इस बड़े अमल को जानने से पहले आपके लिए
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محرم کا یہ مہینہ، اس کا یہ پہلا چاند آخر اتنا بڑا اور برکت والا کیوں ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی نئے سال کی وہ مبارک شروعات ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں عزت اور حرمت والا مہینہ کہا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت پاک اور عزت والے ہیں، اور انہی میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ اچھے اور برکت والے روزے ہیں تو وہ اللہ کے اس مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ جب اس مہینے کا تعلق خود اللہ کی ذات سے جوڑ دیا گیا تو آپ خود سوچیں کہ اس کے پہلے چاند کی پہلی رات مانگی جانے والی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تاریخی اور عظیم مہینہ ہے جس نے دین اسلام کی بنیاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے، حق اور سچ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نواسے رسول جگر گوشہ فاطمہ اور حضرت امام حسین اور ان کے پاک خاندانوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہادت امام حسین، ان کے ساتھیوں کی وہ عظیم قربانی جو انہوں نے دین کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر پیش کی، اس نے اس مہینے کی فضیلت، اس کے اثر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی اس مبارک رات جب آپ نئے سال کا چاند دیکھ کر اللہ پاک کو پکاریں گے، کربلا کے ان شہیدوں کے صدقے، ان کی پاک قربانیوں کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ اس پاک مہینے میں مانگی گئی دعاؤں میں ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے جو پہاڑ جتنی بڑی مشکل کو رائی کے دانے کے برابر کر دیتی ہے۔ اس مبارک چاند کو دیکھ کر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا نیا سال مایوسی سے نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ سے شروع ہوا۔ جب آپ سال کے پہلے دن ہی اللہ پاک کے اس خاص نام کا ود کر لیتے ہیں تو آپ پورے سال کے لیے اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اس عمل کے اثر سے آپ کے گھر سے ہر قسم کی آفتیں، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق میں ایسی پناہ برکت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے گا، لینے والا نہیں۔ قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے ایسے راستے پیدا ہو جائیں گے جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کے دل کو وہ سکون اور ایمانی طاقت عطا کرے گا کہ دشمن بھی آپ کے سامنے نرم پڑ جائیں گے۔ اس مہینے کی عظمت اور اس پہلے چاند کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب آپ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ چلیے اب میں آپ کو اس بڑے خاص اور انتہائی طاقتور عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں جسے آپ نے اسی چاند رات کو دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب میں آپ کو انتہائی طاقتور، عظیم اور خاص روحانی چابی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی قسمت کے بارے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ وہ پاکیزہ لفظ، وہ خاص مبارک نام جسے آپ نے آج نئے سال کے پہلے چاند کو دیکھتے ہی پڑھنا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی مقدس اور طاقتور نام هو اللہ یا قادر ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے هو اللہ یا قادر۔ اس نام کا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو پوری کائنات کا مالک اور بنانے والا ہے، جس کے اختیار میں زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی ہے۔ جب آپ اس ذات کو پکارتے ہیں جو دنیا کی ہر مخلوق، ہر تقدیر پر اور قسمت پر مکمل طاقت اور قدرت رکھتی ہے، پھر آپ کے نصیب کا بدلنا، آپ کے قرض کا اترنا، آپ کی بیماریوں کا ختم ہونا اس خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ذات اتنی غنی اور بے نیاز ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی طاقت پر پورا یقین رکھ کر اس پاک نام سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی غریبی کو ایسی دولت اور سکون میں بدل دیتا ہے جس کا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اس بڑے عمل کو پورا کرنے اور مکمل طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس میں کوئی بھی غلطی آپ کے عمل کے اثر کو کم کر سکتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو محرم الحرام کا نیا چاند نظر آ جائے، چاہے آپ اپنے گھر کی چھت پر ہوں، صحن میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں ہو، جیسے ہی آپ کی نظر اس مبارک چاند پر پڑے، آپ نے وہیں کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے اپنی نظر کو چاند پر جمائے رکھنا ہے، اپنا تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر مت پٹکنے دینا۔ سب سے پہلے آپ نے نہایت احترام اور سکون کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو حسابی درود پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
اس عمل کی شروعات کرنی ہے، اب آپ نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں پر یا اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو پورے 20 مرتبہ پڑھنا ہے، او اللہ یا قادر۔ یاد رکھیں جب آپ یہ نام پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نظر چاند پر ہونی چاہیے، دل میں آپ کا وہی خاص مقصد یا پریشانی ہونی چاہیے جس کا آپ حل چاہتے ہیں۔ اگر قرض کا بوجھ ہے تو دل میں خیال کریں کہ خدا اس بوجھ کو اتار رہا ہے، بے روزگاری ہے تو سوچیں کہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے 20 مرتبہ یہ کلمات پورے ہو جائیں، آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے اپنی نظر چاند سے ہٹانی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، رو رو کر عاجزی کے ساتھ اپنے نئے سال کی خوشحالی کی دعا مانگنی ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پاک نعت کی برکت سے کل کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کی جولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی۔ اب آپ نے قرآن کریم کی ایک ایسی حیران کن اور انتہائی طاقتور آیت پڑھنی ہے جس کے بارے میں آج آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نئے سال کی شروعات سے پہلے اس مبارک آیت کو نہ پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگلا پورا سال انہی پرانی بیماریوں، پریشانیوں، تنگی، قرض کے پہاڑ، تکلیف دہ مسائل میں گزر جائے جس میں پچھلا سال گزرا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال اس طرح اس سال بھی آپ کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا نہ پڑے تو آج کی رات اس بڑی آیت کو پڑھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے بلکہ اللہ کے عرش کا وہ خزانہ ہے جو نئے سال کے شروع ہوتے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو قرآن پاک کی اس خاص صورت کے بارے میں بتاؤں گا جو نئے سال کے شروع ہوتے ہی نصیب کو چمکا دیتی ہے۔ بس ایک بھی لفظ ضائع مت کیجیے گا کیونکہ آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی آپ نئے سال کا چاند دیکھیں اور اللہ پاک کا مبارک نام واللہ یا قادر پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے عرش الہی کے اس خاص خزانے کا ورد شروع کرنا ہے جسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پاک کلمات ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی نے جنت کے خزانوں میں خزانہ کہا۔ لیکن اس مبارک رات کو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بہت اہم کام کرنا ہے اور وہ ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ۔ ہم انسان ہیں، صبح و شام ہم سے بہت سی غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے گناہ ہمارے رزق کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں پر بیماریاں اور تنگیاں آتی ہیں۔ اس نئے سال کے چاند کو دیکھ کر جب آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اپنے دل میں شرمندگی پیدا کریں۔ اللہ پاک سے کہیں کہ اے میرے پالنے والے، پچھلے سال مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے، چاہے وہ چھپ کر ہوئے یا سب کے سامنے، میں ان سب پر دل سے شرمندہ ہوں۔ نئے سال کے اس پہلے چاند کے صدقے تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیں جب ایک بندہ سال کے پہلے دن سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی زندگی کا نیا صفحہ پیش کرتا ہے۔ اور جب سال کی شروعات ہی پاک نئے صفحے سے ہو تو پھر اس پورے سال میں اللہ کی رحمت کیسے نہ برسے۔ اس پاک آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ انسان کی اپنی حیثیت اور اللہ کی طاقت کا سب سے بڑا اقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہیں ہے کوئی قوت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ پوری کائنات کے سامنے اس بات کو مانتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس نہ تو قرض اتارنے کی طاقت ہے، نہ بیماریوں سے لڑنے کی ہمت ہے اور نہ ہی غریبی کو دور کرنے کا ذریعہ۔ جو کچھ بھی کریں گی تیری ہی ذات کرے گی۔ اسلامی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں اور پریشانیوں کی دوا ہے، اور ان سب میں سب سے چھوٹی بیماری یا پریشانی یعنی فکر، غم اور دکھ ہے۔ یعنی جو شخص بھی اس کلمے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دل سے ہر قسم کا غم اور فکر ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ اس آیت کی برکت سے گھر میں ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ شیطان اور بری نظریں آپ کے گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں۔ چلیے اس آیت کے اثر کو سمجھنے کے لیے
ایک بہت ہی پیارا اور سچا اسلامی واقعہ سنتے ہیں جسے سن کر آپ کا یقین پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جسے دشمنوں نے قید کر لیا اور انہیں لوہے کی سخت زنجیروں میں جکڑ دیا۔ حضرت عوف بہت پریشان ہوئے، گھر میں تنگی بھی تھی، بیٹے کی قید کا دکھ بھی تھا۔ وہ روتے ہوئے حضور اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی فریاد پیش کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا دشمن کی قید میں ہے، اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے پیارے نبی نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرو۔ انہوں نے وہی کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی دن رات اٹھتے بیٹھتے پورے یقین کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرتے رہے۔ اب وہاں موسیٰ کیا ہوا؟ بیٹا بھی قید میں تھا کہ ایک رات اچانک دشمن کی پکڑ ڈھیلی ہوئی، لوہے کی وہ سخت زنجیریں جو ان کے پاؤں میں جکڑی تھی وہ خود بخود ٹوٹ کر گر گئی۔ بیٹا قید سے آزاد ہو گیا اور جب وہ وہاں سے بھاگا تو دشمن کے کچھ اونٹ بھی اس کے ہاتھ لگ گئے، جسے لے کر وہ سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا۔ صبح جب باپ نے دروازہ کھولا تو سامنے بیٹا کھڑا تھا، ساتھ میں رزق اور دولت کی شکل میں اونٹ بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ، جو کلمہ لوہے کی زنجیروں کو کاٹ سکتا ہے وہ آپ کے قرض کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ وہ آپ کی بیماریوں کی قید کیوں نہیں توڑ سکتا؟ یقیناً توڑ سکتا ہے۔ اب بہت دھیان سے اس عمل کی تعداد اور آخری سبق سمجھ لیجیے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس مبارک رات جب آپ محرم کا چاند دیکھ کر توبہ کر لیں، اس آیت یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جتنے سال آپ کی عمر ہے۔ آپ نے پوری اتنی ہی مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی عمر 25 سال ہے تو 25 بار پڑھیں، اگر 40 سال ہے تو 40 بار پڑھیں، اگر 60 سال ہے تو پورے 60 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اپنی عمر کے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، میری زندگی کے پچھلے سارے سال جیسے بھی گزرے، اس کلمے کی برکت سے میرے آنے والے سالوں کو بہتر بنا دے۔ اب آخر میں آپ نے قرآن پاک کی وہ مبارک اور عظیم و شان صورت پڑھنی ہے جس کا پورا سال لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ پاکیزہ صورت ہے جس کا پورا سال انتظار صرف اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نئے سال کے اس پہلے چاند کو دیکھتے ہی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی عمر ہے، آپ کی عمر کے برابر جتنے بھی سالوں پرانے مسائل ہیں، چاہے وہ سخت کی قسم کی بری نظر ہو، لوگوں کا حسد ہو، پرانے سے پرانا جادو ہو، جنات کے سائے ہوں یا دشمن کی چالیں، سب کی سب اسی وقت جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کی زندگی میں سالوں سے کام رکے ہوئے ہیں، بیٹیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار چلتے چلتے اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے، یا گھر میں ہر وقت ڈر و لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ نئے سال کا یہ آغاز آپ کے ان سب مسائل کا آخری اور مکمل حل لے کر آیا ہے۔ اس مبارک رات کو آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو نئے سال کے اس پہلے چاند پر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا ایک خاص اور چھپا ہوا طریقہ جو پہاڑ جتنی بڑی مشکل کو بھی رائی کے دانے کے برابر کر دیتا ہے۔ اس کا پورا طریقہ، اس کی حیران کن فضیلت میں آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، بس ایک لفظ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ 5 منٹ آپ کی اگلی پوری زندگی کا رخ بدلنے والے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی وہ خاص صورت ہے جو دشمن کی چالوں کو ختم کرنے، نصیب کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے تلوار کی طرح اثر کرتی ہے۔ اس صورت کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے دشمن نے آپ کو بے اولاد، بے نام و نشاں کہنا شروع کیا، جب انہوں نے آپ کو دکھ پہنچانے کی کوشش کی، اس شدید مایوسی اور دکھ کے ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اس عظیم صورت کو اتارا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرما دی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشاں رہے گا۔ سبحان اللہ، اس صورت کے اس ایک ایک لفظ میں دشمن کی بربادی، حسد کرنے والوں کی ناکامی اور پڑھنے والوں کے لیے بے پناہ رزق اور برکت کا وعدہ چھپا ہوا ہے۔ اسلامی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دین کے بڑے عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص نئے سال کے پہلے چاند کو دیکھ کر سال کی بالکل شروعاتی یعنی پہلے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دشمن کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔
اگر آپ پر کسی نے حسد کی وجہ سے جادو ٹونا کروایا ہے، آپ کے رزق کو باندھ دیا ہے یا آپ کی ترقی پر بندش لگا دی ہے، تو نئے سال کا یہ پہلا چاند ان تمام کالے سیاہ سایوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ صورت آپ کی زندگی میں خیر اور بلائی کا ایسا چشمہ کھول دیتی ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ ان تمام بیماریوں کا آخری علاج ہے جو دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے اندر شفا بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ اب بہت دھیان سے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس عمل کا آخری اور سب سے اہم حصہ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ طریقہ آپ کے مسائل کا آخری حل ہے۔ جب آپ نے اس سال کا چاند دے کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اپنی عمر کے برابر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ چکے ہوں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے وہیں کھڑے رہنا ہے، اپنی نظر کو آسمان پر یا چاند پر رکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ نہایت احترام اور سکون کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ 129 کی تعداد بہت مبارک اور روانی اثر رکھنے والی ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب آپ اس طرح پورے 129 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ سورہ کوثر کے اس عظیم طریقے کو سمجھنے کے بعد اب اس مبارک رات کا سب سے آخری اور سب سے سنہری، سب سے بڑا روحانی قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پاکیزہ اور خوبصورت نام کو پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی آسمان سے دولت اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مبارک نام یا وہابو ہے۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ اے سب کچھ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قیمت کے، بے حساب دینے والے۔ جب انسان کے پاس سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کا یہ نام ہر بند دروازے کو توڑ کر رزق کا راستہ بناتا ہے۔ اسلامی حوالے سے اگر ہم اس پاک نام کی برکت کو دیکھیں تو قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے اس مبارک نام کا ذکر فرمایا۔ آسمان اور زمین کے خزانے جس خدا کے ہاتھ میں ہیں، جب بڑے بڑے انبیاء اکرام پر کوئی ایسی مشکل آتی جہاں سارے راستے ختم ہو جاتے تو وہ اللہ کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایسی بادشاہت مانگی جو قیامت تک کسی کو نہ ملی تو انہوں نے دعا میں کہا تھا، یعنی تو سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ خدا نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ کائنات نے پھر کبھی نہیں دیکھی۔ دین کے بڑے بڑے عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص نئے سال کے پہلے چاند کو دیکھ کر یا وہابو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی نسل سے غریبی اور تنگی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ اب بہت دھیان سے اس کی تعداد، سب سے اہم بات سن لیجئے۔ میں آپ سے پورے زور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ نئے سال کا پہلا چاند سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے۔ اگر آج کی یہ رات آپ نے سوتے ہوئے یا سستی میں گزار دی تو پورا سال ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے اس سنہری موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ آپ نے اس مبارک نام یا وہابو کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے بھی آپ نے بالکل اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے جتنی آپ کی عمر ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو 30 بار پڑھیں، 45 سال ہے 45 بار پڑھیں۔ اپنی عمر کے ایک ایک سال کے بدلے خدا کے اس نام کو پکاریں اور نئے سال کو اپنی کامیابی کا سال بنا لیں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی دعا کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔